इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। बेशक आज नहीं तो कल, 70 साल नहीं 70,000 साल बाद भी हम नहीं भूलेंगे। बैतुल मुक़द्दस हमारा है, मस्जिद अक़सा हमारी है। हाँ, मुसलमान कमज़ोर है, गफलत में है, दुनिया की चकाचौंध में गर्क हो गया है, लेकिन याद रखिए आज भी हमें लाखों की फ़ौज नहीं बल्कि एक सलाउद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। जिस दिन वो पाकज़ात चाहेगी, एक मर्द मुजाहिद का ज़हूर होगा जो हमारी बिखरी क़ुव्वतों को यकजा भी कर लेगा और हिकमत अमली से फ़तह याब भी होगा। आज भी हमने देख लिया है कि दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस, बेहतरीन दिफाई निज़ाम, जदीद तरीन हथियार चंद मुजाहिदीन के आगे फेल हो गए हैं। जब फतह करीब होगी, सारे ज़मीनी खुदाओं के निज़ाम इसी तरह फेल होंगे और दुनिया शर्तर होगी। यकीन एक ताकत है, उसे मत खोइए। इस वक्त भी 23 लाख आबादी वाले गज़ा में शैतान के नुमाइंदे इजराइल ने 6000 बम बरसाकर मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों, बीमारों और तिब्बी इमदाद फराहम करने वालों समेत 1800 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। लेकिन इतनी जानें लेने के बाद भी शैतान के नुमाइंदे की हैवानियत ख़त्म नहीं हो रही है और अब इजरायली फ़ौज शिमाली गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ जंग का बहाना बनाकर मज़ीद खून बहाने के लिए बेताब है। और अपनी इस प्यास को बुझाने से पहले गासिब इसराइल ने शिमाली फ़लस्तीन के 11 लाख के करीब फ़लस्तीनी शहरियों को 24 घंटे में जनूबी गज़ा से निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही इस हमले के लिए इसराइली फ़ोर्स ने जंगी टैंक गज़ा के करीब पहुंचा दिए हैं। हमास ने शिमाली गज़ा को खाली करने की इसराइली वार्निंग को मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा किया है, जिसे इसराइल ने मुस्तरद कर दिया है। आलमी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि ईंधन की कमी की वजह से गज़ा के अस्पतालों में जनरेटर्स चंद घंटों में बंद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक ने खबरदार किया है कि गज़ा में खुराक और पानी की कमी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक जालिम इजरायली फ़ौज गज़ा और लेबनान में सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल कर रही है। ये सफ़ेद फास्फोरस एक कीमियाई मादा होता है जिसे बॉम्ब्स, रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल पर फैलाया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस जिस्म को बहुत ज़्यादा जला देता है। दर हकीकत ये इंसान के पट्ठों और हड्डियों तक को जला देता है। इससे जिस्म के महज 10% हिस्से का जलना भी जानलेवा साबित हो सकता है। जो अफराद इस केमिकल से ज़ख्मी होने के बाद बच जाते हैं, उनमें से अक्सर को ज़िंदगी भर मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है। इस केमिकल से भड़कने वाली आग शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देती है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत आम शहरियों के करीब सफ़ेद फास्फोरस पर मबनी हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन इजराइल इसे तस्लीम नहीं करता। वहाँ सारे इंसानी हुकूक के चैम्पियन आंखें बंद कर लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। इस संगीन सूरत हाल के दौरान अरब ममालिक की राबताकारी में भी तेज़ी आई है। सऊदी अरब, तुर्की और ईरान के रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, जिसमें फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के ख़ात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। यहाँ नाज़रीन काबिल ज़िक्र बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब ताल्लुक़ात की बहाली के बाद सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर इब्राहीम रईसी के दरमियान ये पहली मरतबा बाज़ाब्ता बराह रास्त बातचीत हुई है। दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी की नाकामी का सबूत है, क्योंकि फ़लस्तीनियों के मफादात को नज़रअंदाज किया गया है। इंसानी हुकूक का बहादुर अमरीका अब भी इसराइल की पीठ थपथपा रहा है। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ ही हमास के ख़िलाफ़ इसराइली बच्चों को हलाक करने के झूठे प्रोपेगेंडे पर ख़िताब किया और यहाँ तक कह दिया था कि उनके सर कलम किए गए हैं। इसराइली बच्चों की तस्वीर खुद देखी, लेकिन चंद घंटों बाद खुद उनके दफ्तर यानी व्हाइट हाउस ने यह बयान वापस ले लिया था। अमेरिका समेत तकरीबन तमाम यूरोपीय क़ुव्वतें इसराइल की बदमाशी के साथ खड़ी हुई हैं। ये ताकतें हमेशा से मुसलमान दुश्मनी में एक हो जाती हैं। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही कौमें बसती हैं, एक मुस्लिम और एक दूसरी गैर मुस्लिम। न जाने हम ये कब समझेंगे, कितना टाइम लगेगा। बहरहाल हम अपनी सॉलिडारिटी फ़लस्तीन के साथ रखेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे कि कब कि जब सलाउद्दीन अय्यूबी होंगे और उनके पीछे मुसलमान होंगे। प्रोग्राम को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं ज़रा तारीख़ 21 अक्टूबर। वक्त है दिन 12 बजे का, मकाम है लाहौर का एयरपोर्ट। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वापसी का ये प्लान है जो कि फ़ाइनल हो चुका है। 12 अक्टूबर को लंदन से रवाना होने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहाँ से वो 17 अक्टूबर को दुबई पहुँचेंगे और फिर चंद
روز قیام کریں گے. تقریباً 4 روز کا یہ قیام ہے. اس کے بعد 21 اکتوبر کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8:30 پر لاہور کے لیے روانہ ہوں گے. میاں صاحب کی واپسی کے لیے خصوصی طیارے کا انتظام کیا گیا ہے. وہ صحافیوں اور کارکنان سمیت 152 افراد ان کے ہمراہ تشریف لائیں گے. نواز شریف ریلی کی صورت میں ایئرپورٹ سے گریٹر اقبال پارک پہنچیں گے، جہاں وہ استقبالی جلسے سے خطاب کریں گے. معیشت کی بحالی کا پلان ہے اور نون لیگ کے انتخابی بیانیہ یہی ہوگا جسے وہ پیش کریں گے. نون لیگ کی سابق اتحادی پیپلز پارٹی، جسے میاں صاحب کی واپسی سے قبل نون لیگ میں جوش و جذبہ، جوش و خروش نظر نہیں آ رہا تھا، اب اسے واپسی میں ڈیل نظر آ رہی ہے. ڈان نیوز کے مطابق ناظرین، سابق سپیکر اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب ان کے نواز شریف سمجھوتے کے تحت واپس آ رہے ہیں. اگر یہ واپسی بغیر ڈیل کے ہوتی تو پھر نواز شریف پہلے واپس کیوں نہیں آئے؟ یہ بیان نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے. ادھر جیل میں قید سابق وزیر اعظم نے سلاخوں کے پیچھے سے اپنا پہلا باضابطہ پیغام جاری کیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ آج کے اور 5 اگست کو قید کیے گئے عمران خان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ اپنی سیاسی زندگی کے گزشتہ چند سالوں کے حالات اور واقعات پر غور کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت انہیں جیل میں ڈالا گیا تو آغاز کے چند روز ان کے لیے بہت مشکل تھے. سونے کے لیے بستر نہیں تھا، دن میں کیڑے مکوڑے اور رات میں مچھر ستاتے تھے، لیکن اب وہ روحانی طور پر، ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو گئے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی مزید کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ان کا زیادہ وقت مطالعہ قرآن اور کتابیں پڑھتے ہوئے گزرتا ہے. یعنی عمران خان کے وکیل جو مسلسل بیانیہ بنا رہے تھے کہ انہیں جیل میں خطرہ ہے، اس بیانیے کو خود عمران خان نے مسترد کر دیا ہے. ایک اور ناظرین بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں، پھر مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں آگے. لاہور میں نون لیگ مسلسل پاور شو کر رہی ہے اور 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں بڑے جلسے کے لیے بھی انتظامیہ سے اجازت مانگ لی گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، جس کے لیے پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا لیا ہے. لاہور انتظامیہ نے جلسے کی اجازت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ لبرٹی چوک سے شروع ہوا تھا، اس لیے ہم پی ٹی آئی کو وہاں اجازت نہیں دے سکتے. جس پر جسٹس راحیل کامران نے ریمارکس دیے کہ اگر پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی سیاسی جماعت کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوگی. عدالت نے پی ٹی آئی وکیل کو ہدایت کی ہے کہ وہ متبادل جگہ کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر متبادل جگہ پر بھی اجازت نہیں ملتی تو پھر کوئی جماعت شہر میں جلسہ نہیں کر سکے گی. کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ یہ تو obviously آنے والا وقت بتائے گا، لیکن نون لیگ آج بھی لاہور میں پاور شو کرنے جا رہی ہے. شیخو پورہ میں پنڈال لگا ہوا ہے جس سے سابق وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کریں گے. انہی تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج سب سے پہلے میرے معزز مہمانوں میں مجھے محمد علی صاحب جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سر، تھینک یو سو مچ. پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ تحریک انصاف نے لاہور میں لبرٹی پر جلسے کی اجازت مانگی تھی، نہیں ملی، کیا دوسرے مقام کی درخواست آپ لوگ کی طرف سے دی جائے گی سر؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس طرح آپ نے مقدمہ فلسطین رکھا ہے اور آپ نے ہم سب کے دلوں کی ترجمانی کی ہے، اور آج دن ہے کہ ہم سب اس ایشو پہ اکٹھے ہوں اور فلسطین کے لیے ہم آواز اٹھائیں، اور تبھی یہ قرض ادا ہو جائے گا ان چینلوں پہ بیٹھنے کا، پروگرام کرنے کا، کروانے کا، ہم جیسے لوگوں کے آنے کا، کہ اگر ہمارا یہ کیمرہ، ہماری یہ زبان، ہم لوگ کسی بھی طرح سے مسجد اقصی اور فلسطین کے اور مسلمانوں کے اس کاز کے لیے کام آ سکیں، تو آئی اپریشیٹ یو اینڈ سما نیوز فار دس کہ آپ لوگوں نے اس کو انیشیٹ کیا ہے، آج بات کی ہے. اور ایک گلہ بھی میں سامنے رکھ دوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف پوری پاکستان میں نکلی، لیکن بہت سی جگہوں پہ ہمارے کارکنوں کو اس بڑے عظیم کاز پہ نکلنے کے لیے روکا گیا، اور ان کے ساتھ وہی کیا گیا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ آج کا دن سیاست نکالنے کا نہیں تھا. کہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور ہمارے لوگ نکلے تھے فلسطین کاز پہ، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، تو آج کم از کم ان کو ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان کو پکڑا جاتا، ان پہ پرچے کاٹے جاتے. سارا کچھ آج ہوا ہے. بہرحال آپ کو شاید جواب تھوڑا سا مل بھی گیا ہوگا کہ ہم آپس میں اتنے تقسیم ہو چکے ہیں، تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں، کہ اس لیے اسرائیل ہمارے سروں کی مینار بنا رہا ہے، کیونکہ مسلمان دنیا کو اپنے دلوں میں جگہ دے چکا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو بھول چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، ان کے قول کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، دریا میں، سمندر میں رہتی ہے، کہ اس میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے،
سوراخ ہوگا تو پانی اندر آ جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی. سوراخ کا مطلب ہے کہ دنیا کو دل میں جگہ مت دو. اب آپ کے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ہمیں رائٹ ہے کہ جس طرح نون لیگ کو بھی رائٹ ہے, جس طرح کسی بھی جماعت کو رائٹ ہے, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ اگر ہمیں آپ اجازت نہیں دے رہے تو ان کو بھی نہ دیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کو دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دیں. دیکھیں لاہور پاکستان کا سیاسی کعبہ ہے, سیاسی دل ہے. جی اگر آپ لاہور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دیں گے کسی بھی بنیاد پہ, اس کا مطلب ہے پھر آپ کی ریٹی نہیں ہے. یہ تو بڑی عجیب سی منطق ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کی. اگر کوئی کل کو موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا پھر ہم موٹر وے بند کر دیں؟ جن لوگوں نے اس دن وہ غلط عمل کیا, جنہوں نے بھی کیا وہ غلط کیا, پارٹی پالیسی نہیں تھی. لیکن آپ ایک واقعے کو بنیاد بنا کے لاہور, کیونکہ اگر لاہور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پھر سیاسی طرح جو ہے وہ بانج ہو جائے گا. اگر لاہور میں جی جی سیاست نہیں ہے تو پاکستان میں سیاست نہیں ہوگی. آپ نے علی صاحب پوچھا آپ کہ کا کیا آرگومنٹ کوئی اس پہ اور آ گیا, جگہ مجھے پہ بتائیے. جی جی ایگزیکٹلی, میں آپ نے اسی پوچھا سوال کہ پر آ کیا رہی تھی کسی کہ اور متبادل جگہ پہ جا رہے ہیں. آپ متبادل جگہ پہ پروگرام کریں گے. دیکھیں متبادل جگہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کیوں نہ ہو, سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہ ہو. اور کیا بات لبرٹی چوک کی ہے, کیا مسئلہ لبرٹی چوک سے ہے یا مسئلہ تحریک انصاف سے ہے؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں مسئلہ ان کو کس سے ہے. ٹھیک, آپ جگہ چینج نہیں کریں گے؟ دیکھیں اگر ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, اس پہ ابھی ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ لبرٹی چوک میں کیا مسئلہ ہے, اور اگر لبرٹی چوک میں مسئلہ سر ہے تو ڈسٹرکٹ مسئلہ صرف لبرٹی انٹیلیجنس چوک میں کمیٹی نہیں, نے پی مسئلہ ٹی آئی کو تحریک جلسے کا انصاف. این او سی جاری کرنے سے انکار کیا ہے سر, تو یعنی یقیناً کچھ نہ کچھ خدشات تو موجود ہوں گے نا علی صاحب؟ دیکھیں تحریک انصاف لبرٹی چوک میں بھی تحریک انصاف ہے اور باٹی گیٹ میں بھی تحریک انصاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہانے بازی بند ہونی چاہیے اور یہاں پہ اپنا رول بھی یہ انٹرم گورنمنٹ کو پلے کرنا چاہیے. یہ اس طرح مٹی کے مادو نہ بنے. آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام پالیسی میکنگ اس کرنا کو نہیں ہے, ایسے آپ کا آسان کام کر لیں علی بڑی صاحب, آپ کا آپ کام جلسہ کریں بڑی گے, فیصلہ سازی کرنا نہیں ہے. آپ جلسہ دیکھیں کریں ایک گے منٹ, سر, لبرٹی چوک پر کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. دیکھیں نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ورنہ نہیں کریں گے, ہم جلسہ کریں گے, لیکن ہماری فرسٹ پرائیورٹی لبرٹی چوک ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح سے آپ بالکل سادہ سے شریف سے بن کے بیٹھ گئے ہیں. انٹرم سر گورنمنٹ کو میں کہہ رہا ہوں آپ کا سر وہ کام تو ہے مسترد نیچر ہو گئی نا آپ انوائرمنٹ کی دیں, درخواست, لیول اب آپ کا لیول نیکسٹ پلینگ پلان کیا ہے فیلڈ وہ آپ دیں. بتائیے علی صاحب. وی آر گوئنگ ٹو کورٹس. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے, آپ کی تو درخواست مسترد ہو گئی نا لبرٹی چوک کی, اب نیکسٹ پلان کیا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, عدالتوں سے انصاف لینے جا رہے ہیں. صحیح. کہ اگر دیکھیں میاں صاحب آ رہے سر ہیں, جی آیانو عدالت میاں نے صاحب آ رہے ہیں, جی متبادل آیانو جگہ کا آئیں حکم دے جلسہ دیا آپ کو. کریں. سر آپ دیکھیں لوگ عدالت جا رہے ہیں, عدالت تھوڑا کا سا دروازہ کھٹکھٹایا, وہاں سے فیصلہ آ گیا. میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں میاں صاحب آ رہے ہیں نا, میاں صاحب آ رہے ہیں, موسٹ ویلکم. جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ جلسہ کریں, لیکن قانون کے مطابق جائیں, کیونکہ آپ جب یہاں سے گئے تھے آپ ایک مفرور ملزم تھے, آپ ایک ملزم تھے, ایک مجرم تھے آپ. انفیکٹ اسی سٹیٹس کو پہ آپ کو آنا پڑے گا. کیا یہ فیسلٹی کسی بھی اور مجرم کو ہو سکتی ہے کہ وہ جیل سے بیماری کی وجہ سے جائے؟ شکر الحمدللہ ان کی صحت ٹھیک ہے, وی آر ہیپی فار دس. ہم کسی کی ظاہر ہے یہ ایک بڑا نازک ایشو ہوتا ہے, لیکن اب وہ واپس آ رہے ہیں. تو اگر دیکھیں اگر تو وہ جلسہ گاہ میں اترتے ہیں اور جلسہ گاہ سے وہ سٹارٹ لیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ میری بات یاد رکھیے گا, پاکستان کے عدل کا نظام کا تو جنازہ ویسے ہی نکلتا جا رہا ہے, لیکن ان کا سیاسی قد سے کم ہوگا. اگر وہ جاتے ہیں لاء کے مطابق فیس کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کا کام ہے. ہمارا حق ہے کہ جس طرح وہ ٹھیک علی چوز کر رہے صاحب ہیں نظام ویسے پاکستان, آپ نے اپنا ہمارا حق ہے پلان نہیں کہ ہمیں بتایا, وہ جگہ آپ دی نے اپنا جائے جو پلان ہم نہیں کرنا چاہیں. بتایا. ذرا آپ نے اپنا پلان نہیں بتایا, آپ کے لیے عدالت سے حکم آ گیا, اب آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہونا چاہیے, اب آپ جلسہ کہاں کریں گے؟ اب میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی نا, مجھے بتائیے خان صاحب نے جو جیل سے عوام کے نام اپنا پیغام بھجوایا, اس سے پیغام سے تو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو بظاہر جیل میں الحمدللہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن ان کے وکلا بار بار یہ بات کرتے رہے کہ خان صاحب کو جیل میں خطرات ہیں, انہیں سہولیات میسر نہیں ہے. سر دیکھیں خان صاحب نے وہ ایک بڑے لیڈر ہیں, جیل سے انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. کسی بھی بڑے لیڈر کو یہی کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں. میرے جیسا ادنا کارکن جو ہے جیل میں تھا, ہم اپنی بات پہ کھڑے رہے تو وہ تو بڑے لیڈر ہیں, انہوں نے تو کھڑے رہنا ہے, لیکن ان کی صحت کے حوالے سے خدشات تو وکلا کا کام ہے. دیکھیں کبھی بھی آپ کو جو بھی عمران خان صاحب کو جانتے ہیں, عمران خان صاحب آپ کو کبھی شکایت کرتے ہوئے اور گلے کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, وہ فیس کریں گے. لیکن ہمارا کام ہے
ایز اے پولیٹیکل پارٹی، اور ہمارے وکلا کا کام ہے ایز اے لیگل ٹیم کہ ان کو کم از کم اگر آپ نے ایز اے وزیر اعظم فیسلٹی نہیں دینی ایکس پی ایم کے، ایز اے عام قیدی تو دیں. دیکھیں پی ایم والی بات تو ایک سائڈ پہ رکھے نا، ہم تو وہ سہولیات نہیں مانگ رہے جو میاں صاحب کو یا کوئی زرداری صاحب کو ملی تھی، ہم وہ نہیں مانگ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عام قیدی ہے 24 گھنٹے میں اس کو ٹہلائی دی جاتی ہے. آپ کے سابق وزیر اعظم کو عدالت میں آ کے اس بات پہ ان کے وکلاء کو بحث کرنی پڑی اور خان صاحب کو خود یہ بات کرنی پڑی، تو تب یہ بات سامنے آئی کہ جناب ان کو آپ ٹہلائی کی جگہ دیں. کیوں؟ یہ جیل اتھارٹیز کو نہیں پتا تھا؟ ان کو نہیں پتا؟ انہوں نے جیل مینول نہیں پڑھا؟ انہوں نے پاکستان پریزن رولز نہیں پڑھے یا نقل کر کے پاس ہوئے ہیں یا کوئی بہت سخت حکم ہے؟ کیا عمران خان نے اتنا بڑا علی گناہ صاحب کر لیا اگر آپ کہ وہ مجھے جیل صرف میں واک مختصراً نہیں یہ کر بتا سکتے؟ دیں، دیکھیں جو ان کے وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کی خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرات ہیں، ان کے لیے خطرات ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب بڑے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ لوگ مطمئن ہیں نہیں ہے؟ وکلا صحیح کہہ رہے ہیں، خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ سر یہ مختصراً مجھے بتا دیں. دیکھیں خان صاحب کا اپنا ایک سٹریچر ہے، ان کا ایک ان کی پرسنالٹی ہے، اور آج سے نہیں ہے، جوانی کے زمانے سے ان کی ایک پرسنالٹی ہے. وہ سٹرونگ مین ہے، وہ کھڑے رہتے ہیں، مشکلات فیس کرتے ہیں. لیکن ہمیں خدشات ہیں، ہم پریشان بھی ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے بھی پریشان ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ آج آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میری بہن نے آج فلسطین کی بات کی ہے. آج فلسطین کا اور کشمیر کا سب سے بڑا وکیل اس وقت پابند سلاسل ہے. آج فلسطینی اپنی دیواروں پہ ان کی تصویریں چھاپ چھاپ کے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے ہمارا وہ وکیل. ہم ان کو کیسے بتائیں؟ نہیں اگر چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. اگر عمران خان ابھی ہوتے تو سر اس وقت کی سچویشن میں کیا کر رہے ہوتے؟ عمران خان ابھی ہوتے تو کم از کم یہ نہیں کر رہے ہوتے، یہ ٹو اسٹیٹ مو اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ ایک بات کرتے کہ جو قائد اعظم نے فرمایا تھا، جو عمران خان نے پھر وہی بات کی کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اسرائیل کو تسلیم کرنا تو درکنار، اس کا نام تک ہم سننا نہیں چاہتے. اور وہ بات سر کرتے قائد اعظم نے بھی دو ریاستی معاملے ہی کہا تھا. قائد اعظم نے بھی ٹو اسٹیٹ ہی کہا تھا سر. مسئلہ فلسطین کی جنگ لڑتے. قائد اعظم نے اسرائیل کو انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ کہا تھا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. اور پھر یہ اپنے آئین سے بھی انحراف ہے. پہلے اپنے آئین میں پھر جا کے ہم سب ترمیم کریں. ان ساری باتوں کو ایک پس پشت دیوار کے اس پار پھینکیں جس بنیاد پہ ہم نے یہ ملک بنایا تھا، نظریے کی بنیاد پہ بنایا تھا. پھر ہم کاروباری بنے، پھر ہم ساہوکار بنے، پھر اپنے ضمیر کو ایک یعنی طرف عمران چلا کے خان دو ویسے بھی آدھا ریاستی سویا پڑا ہے. حل کے قائل نہیں تھے علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، آپ مجھے یہ بتائیں آج جو صورتحال ہے، اس کا حل یہی ہے اس نا؟ صورتحال سے پہلے نہیں، اس کا حل یہ نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ جس ایشو پہ ہمارے فلسطینی بھائی جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، جب تک وہ اس حل پہ مطمئن نہیں ہوتے، باہر کی کسی طاقت کو، چاہے ہم ہیں، چاہے کوئی عرب دوسرا ملک ہے یا کوئی ویسٹرن کنٹری ہے، ان کو حق حاصل نہیں کہ ان کے اوپر اپنی باتیں پوز کریں. یہ اگر ہم نے آج مان لیا، کل آپ کو کشمیر کوٹ سے بھی آپ پیچھے نے ہٹنا پڑے کہا گا. کہ اگر وہ ہوتے، عمران خان ہوتے تو یہ والی سچویشن نہ ہوتی. اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اگر وہ ہوتے تو کیا سچویشن ہوتی؟ وہ کیا کرتے بحیثیت وزیر اعظم؟ آج اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے، آپ کا وزیر خارجہ 10 تو دورے کر چکا ہوتا. پوری اسلامک امہ میں ہم اپنے ایلچیز بھیجتے. جس طرح ہم نے صرف افغانستان میں امن لانے کے لیے جو بہت بڑا کام تھا 2 OIC کانفرنسز کرتے، اس پہ ہم اسلامک امہ کو اکٹھے کرتے. ویئر از OIC؟ ویئر از یور اسلامک لیڈرشپ؟ یو نیڈ لیڈرشپ فرام اسلامک امہ. ایک طیب اردگان سے نہیں ہوگا، ایک محمد بن سلمان صاحب سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو اس طرف سے ساؤتھ ایشیا سے 25 کروڑ کا ملک ہے پاکستان، اور اس کا جو عمران بہت خان بڑا لیڈر ہے، اس کو فلسطین ہم کی نے حمایت آن گراؤنڈ کرتے سر؟ اس کو ہم نے اپنی سیاسی انا کی بھینٹ چڑھا دیا. دیکھیں اس لیے تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک اپنی 1.5 کی مساجد سے ہم نکلیں گے نہیں اور ایک اکٹھے قوم نہیں ہوں گے. آج فلسطین کے مسئلے کی پہ حمایت کرتے آن گراؤنڈ؟ یہ میرے خیال میں یہ سوال میں تو حیران ہوں کہ آپ یہ سوال کر کیسے سکتی ہیں عمران خان کے بارے میں کہ جو کشمیر کا اور فلسطین کا اتنا بڑا وکیل ہے. آپ ان کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی حمایت کرتے؟ وہ تو جا کے ان کے علی ملک میں صاحب جا کے فلسطین کی مدد کیسے کرتے اس ساری سچویشن میں؟ مسلم امہ کو اکٹھا کرتے. دوبارہ کہیے کیا کہا آپ نے؟ بڑا کام مسلم امہ کو اکٹھا کرتے، ان کی آواز اٹھاتے، یونائٹڈ نیشن میں جاتے، نیشنل سیکیورٹی جو وہاں کے کونسل ہے اس کی ہنگامی اجلاس بلانے کی کوشش کرتے. ہر طرح سے پاکستان سے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی جاتی. یہاں سے پوری امہ کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی جاتی، جس طرح ماضی میں بھی ہوا. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب. پروگرام میں آپ فلسطین کے معاملے پر بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ عمران خان کا اپنا جو پیغام آیا اس پر بھی ڈسکشن ہو رہی تھی. ان سے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دیگر ٹاپکس کی طرف بڑھتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. کیا ملک میں کوئی سوچی سمجھی سازش ہو رہی ہے؟ کیا دشمن کسی خاص منصوبے کے تحت پاکستان میں کام کر رہا ہے؟ کیا اس سب کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے؟ یہ تمام سوالات اٹھ رہے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے کے دوران پاکستان میں بھارت کو مطلوب افراد اور سابق جہادی کمانڈرز کے قتل کی پے در پے وارداتوں کے بعد رواں سال اب تک کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، ڈسکا اور راولا کوٹ میں ایسی 4 وارداتیں ہو چکی ہیں. ان میں تازہ ترین واقعہ جو ہے وہ 2 روز پہلے ڈسکا میں پیش آیا ہے، جب نامعلوم افراد نے مسجد کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے سابق جہادی کمانڈر مولانا شاہد لطیف اور ان کے سیکورٹی گارڈ کو قتل کیا اور امام مسجد کو زخمی کیا. بھارت مولانا شاہد لطیف کو پٹھان کوٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ اور سن 1999 میں بھارتی طیارے کے اغوا کا اہم کردار سمجھتا ہے. اسی واقعے کے نتیجے میں بھارتی حکومت مولانا مسعود اظہر اور امریکی صحافی ڈینیل پرس کے کیس کے اہم ملزم احمد عمر سعید شیخ کو رہا کرنے پر مجبور ہوئی تھی. آئی جی پنجاب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ حملے کی منصوبہ بندی پاکستان سے باہر کی گئی ہے، جس میں دشمن انٹیلیجنس ایجنسی ملوث ہے. شاہد لطیف کا قتل اس کڑی کا پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں مخصوص انداز میں مقبوضہ کشمیر میں متحرک جہادی تنظیم سے وابستہ شخص کو پراسرار قتل کیا گیا ہو. رواں سال ایسے واقعات میں حزب المجاہدین کے امتیاز عالم، لشکر طیبہ کے ابو قاسم اور البدر کے خالد رضا کو نشانہ بنایا گیا ہے. گزشتہ مہینے آزاد کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں سفاق قاتلوں نے مسجد میں گھس کر سابق جہادی کمانڈر محمد ریاض اور ابو قاسم کشمیری کو قتل کیا ہے. تو یہ سب ہو کیا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ماجد نظامی صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، مجھے جوائن کر چکے ہیں، اس وقت اس پر کام بھی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ماجد صاحب. سر سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ ایک کے بعد ایک ایسے شخص کا قتل ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کو مطلوب ہے. پاکستان میں ہندوستان کے دشمنوں کا خاتمہ کون کر رہا ہے؟ جی یہ ایک انتہائی پیچیدہ واقعہ ہے اور گزشتہ 2 سال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جس میں کراچی، اسلام آباد، لاہور، ڈسکا اور آزاد کشمیر کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو ان ساروں کو جب لنک کر کے دیکھا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ ٹارگٹ کیے گئے ہیں وہ اینٹی انڈیا تھے یا مختلف واقعات میں ماضی میں انڈیا کو مطلوب رہے تھے. یہ سلسلہ جنوری 2022 سے شروع ہوا تھا جب اندرون سندھ میں سلیم رحمانی نام کے ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا جس کا مبینہ تعلق کلعدم لشکر طیبہ سے بتایا جاتا ہے. وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا. اس کے بعد پھر کراچی میں کلعدم جیش محمد کے ایک نام محمد زاہد کو قتل کیا گیا جس پہ مبینہ طور پہ یہ الزام تھا کہ وہ قندھار ہائی جیکنگ میں ملوث تھا. تو یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکا. اس کے بعد اسلام آباد میں، لاہور میں ایک سکھ رہنما کا قتل ہوا اور کراچی میں 1-2 ایسی بھی وارداتیں ہوئیں کہ جس کے اندر مرڈر تو نہیں ہو سکا لیکن ان کا تانا بانا ممبئی کے انڈر ورلڈ سے جا کے ملتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیری جہادی تنظیمیں، ممبئی انڈر ورلڈ اور سکھ رہنما جو کہ انڈیا مخالف ہیں، ان 3 کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اور اس کے حوالے سے جو تانے بانے ہیں، صوبہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر 2 کارروائیوں کی ذمہ داری سندھو دیش آرمی نے قبول کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک پراکسی وار جاری ہے کہ جس کے اندر بھارتی ایجنسی را کا ہاتھ ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح آج جو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ نام تو نہیں لیا لیکن تانے بانے یہی بتا رہے ہیں کہ ایک خلیجی ملک سے منصوبہ بندی ہوئی اور جو ہینڈلرز ہیں وہ ہمسایہ ملک یعنی کہ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس کے اوپر 2 سال میں پہلی دفعہ یہ ایک واضح موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر انڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. صحیح. اچھا ماجد صاحب، وارداتوں میں جو طریقہ واردات ہے وہ آلموسٹ سملر ہے. جیسے کہ ڈسکا اور آزاد کشمیر میں مساجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد قتل ہوئے. اس کے علاوہ راولپنڈی اور کراچی میں جو موٹر سائیکل سواروں نے واردات انجام دی. تو یہ جو سملیرٹیز ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ایک ہی نیٹ ورک ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے؟ جی اس میں چونکہ کوئی ادارہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، کوئی گروہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا تو ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. یہ 4 واقعات ایسے ہیں کہ جس کے اندر نماز کے بعد ٹارگٹ کیا گیا. 2 واقعات ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو ایک ریجنل دہشت گرد تنظیم ہے اس نے ذمہ داری قبول کی. تو ابھی یہ راولا کوٹ اور ڈسکا کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ نماز فجر کے وقت ٹارگٹ کیا گیا ہے.
تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے اور دونوں صوبوں کے اندر مختلف گروپس کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ہینڈل کرنے والے لوگ ایک ہی طرح کے ہیں۔ اور چونکہ یہ نماز کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ سیکیورٹی اس طرح سے نہیں کی جا سکتی، تو اس کو بہتر جانتے ہوئے راولہ کوٹ کے اندر بھی یہ کارروائی ہوئی اور ڈسکا کے اندر بھی یہ کارروائی ہوئی۔ تو راولہ کوٹ میں جو کارروائی ہوئی تھی اس کا جواب مبینہ طور پر انڈین کشمیر میں دیا گیا، جس میں ایک انڈین آرمی کے کرنل، ایک میجر اور ایک ڈی ایس پی کو مار دیا گیا، اور وہاں پر جو ملیٹنٹس تھے انہوں نے اس کو راولہ کوٹ کی ٹارگٹ کلنگ کا بدلہ قرار دیا۔ تو اس سے ہم اس چیز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ دو لوگ جن کا تعلق انڈین کشمیر سے تھا، مقبوضہ کشمیر سے تھا، امتیاز عالم اور یہ محمد ریاض، جن کا ابو قاسم کشمیری بھی جنہیں کہا جاتا تھا، تو ان کا مقبوضہ کشمیر سے تعلق تھا۔ تو اس طرح سے جب ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پہ گروپس تو ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ان کو ہینڈل ایک ہی جگہ سے کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ آئی جی پنجاب نے آج ڈسکا واقعے کے حوالے سے ملزمان کے حوالے سے کہا کہ وہ پکڑے گئے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ بیرون ملک سے جا کر ملتے ہیں۔ قتل کے بعد آئی جی کا اس طرح سے پریس کانفرنس کرنا، غیر ملکی سازش کا اعتراف کرنا، تو یہ کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف کرنا بھی تو نہیں ہے؟ جی، یہ یہاں پہ یہ اس لیے بھی تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے بعد سے پاکستان کے اوپر جو پابندیاں لگی تھیں اور اس سے جس طرح سے نکلا گیا، تو ریاست کے لیے خاصا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی نام ہیں، ابھی یہ جو ڈسکا میں کلنگ ہوئی ہے، ان کا انٹرپول سے ایک ریڈ نوٹس بھی ایشو ہوا تھا۔ تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے بعد سے ریاست کے لیے اس معاملے پر اس طرح سے سٹینڈ لینا اتنا آسان نہیں رہا، کیونکہ پھر دنیا میں ایک دفعہ پھر یہ ڈسکشن شروع ہو جائے گی کہ وہ تمام لوگ جن کا کہیں نہ کہیں کسی دوسرے ملک میں نام آتا ہے، ان کے حوالے سے پاکستان اتنا کنسرنڈ کیوں ہے۔ لیکن اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ تمام لوگ پاکستانی شہری ہیں اور ہر پاکستانی شہری کی حفاظت ریاست پر فرض ہے، تو اس لیے ریاست کو اس چیز سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی میں جو وارداتیں ہوئیں اس کے حوالے سے انٹیلیجنس بیورو نے یہ دعویٰ کیا، جس کے اندر اخبارات میں خبریں بھی آئیں کہ انہوں نے ایک ایسے گروپ کو اریسٹ کیا ہے کہ جو اس میں ملوث تھے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر بھی اگر ہم حافظ سعید کے گھر پہ ہونے والے بم دھماکے کی تحقیقات کو سامنے رکھیں تو اس کے اوپر پاکستان نے ایک بھرپور احتجاج بھی کیا، جس میں وزیر لیول کے لوگ انوالو ہوئے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ بتایا کہ اس میں انڈین ایجنسی را کا کنیکشن ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو گزشتہ 2 سال میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں، تو اس میں پہلی دفعہ پاکستان کی ریاست کی جانب سے یعنی آئی جی پنجاب نے ایک واضح موقف لیا ہے۔ ادروائز یہ 2 سال میں ہونے والے واقعات میں چہمگوئیاں تو ہوتی تھیں، سرگوشیاں تو ہوتی تھیں، لیکن ریاست کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں لیا جا رہا تھا۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ شاید ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس چیز کو پراپرلی تحقیقات کے بعد سامنے لایا جائے، اور میں اسے کینیڈا میں ہونے والے واقعات سے بھی منسلک کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر کینیڈین گورنمنٹ نے جس طرح سے ایک سکھ کے مرڈر کے بعد احتجاج کیا ہے اور بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، تو شاید اس کے بعد پاکستان کو وہاں سے بھی کچھ حوصلہ ملا ہے کہ ان باتوں کو سامنے لا کر تو ہمسایہ ملک انڈیا کو بلیم کیا جا سکتا ہے، اور جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے۔ جی اچھا، آپ اپنا یہ ایک انالیسس پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں حوصلہ ملا ہے، لیکن آپ سمجھتے نہیں کہ ویسے یہ بڑا اچھا موقع ہے جو آپ نے کینیڈا کی مثال دی، وہاں پر جس طرح سے سکھ رہنما کا قتل ہوا، اس کے بعد کینیڈین پی ایم کو دیکھ لیجئے، پھر سفارتی تعلقات وہ بڑے کشیدہ ہو گئے، تو یہ اس وقت ایک بڑا اچھا موقع ہے ہم بھی پھر لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے ثبوت لے کر آئیں جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں ہونے والے واقعات، لاہور میں جو سکھ رہنما کا قتل ہے، اور ابھی یہ ڈسکا اور راولہ کوٹ کے واقعات کی جب تحقیقات کی جائیں گی یا جو کی جا چکی ہیں، تو اس میں جو ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد ریاست پاکستان کو اس کے اوپر ایک سٹینڈ تو لینا چاہیے، اور شاید وہ جو ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے اس حوالے سے ابھی گورنمنٹ گو مگو کی کیفیت کا شکار ہے، اور وہ اس کے اوپر کوئی واضح سٹیپ لینے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا نام اس میں آتا ہے، کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل میڈیا میں یا انٹرنیشنل اداروں میں ان کے حوالے سے کی گئی ریسرچ موجود ہے، یا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کشمیر یا انڈیا سے کنیکٹ کرتا ہے۔
تو اس لیے اسے سفارتی محاذ پہ بھی بڑے احتیاط سے آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال ریاست پاکستان کو اس حوالے سے پروگریسو اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ 2 سال سے ہونے والی ان کارروائیوں کو روکا جا سکے. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا. ماجد نظامی صاحب ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. نواز شریف صاحب 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے 21 اکتوبر کو وطن واپس پہنچ رہے ہیں. لیکن یہ ناظرین پہلی بار تو ایسا نہیں ہو رہا ہے. 2007 میں بھی جب نواز شریف جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس لوٹے تھے تو بے یقینی کے سائے چھائے ہوئے تھے. وہ طیارہ سازش کیس میں سزا یافتہ تھے. آج نواز شریف العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ ہیں. 2007 میں اس وقت کی حکومت کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت ان پر سیاست میں حصہ لینے پر 10 سال کی پابندی ہے. آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ سیاست اور عوامی عہدے کے لیے تاحیات نااہل ہیں. 2007 بھی نون لیگ کا کہنا تھا یہ پابندی 10 سال کی نہیں بلکہ 5 سال کے لیے ہے. آج بھی نون لیگ کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد میاں صاحب پر پابندی تاحیات نہیں ہے بلکہ 5 سال کے لیے ہے. 2007 ستمبر میں انہیں پاکستان پہنچنے کے باوجود طیارے سے باہر آنے نہیں دیا گیا تھا. اس بار بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ انہیں گرفتار طیارے سے کیا جا سکتا ہے. 2007 نومبر میں دوبارہ واپس آ کر جب انہوں نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو سزا یافتہ ہونے کے باعث انتخابی دوڑ سے باہر ہو گئے تھے. اس بار بھی قانونی اور سیاسی پنڈت کچھ ایسا ہی نقشہ کھینچ رہے ہیں. 2007 میں جب وہ واپس آئے تو پرویز مشرف کے خلاف آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے تقریباً تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا تھیں. اس بار پھر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اتحاد بنایا تھا. 2007 میں بھی جب میاں صاحب واپس آئے تھے تو پیپلز پارٹی سے تاریخی معاہدہ میثاق جمہوریت ہو چکا تھا اور حلیف میں تبدیل ہو چکے تھے. اس بار بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر 16 مہینے حکومت کی ہے اور حریف پھر بغل گیر ہو چکے ہیں. اس وقت ابھی نواز شریف ملک چھوڑ کر جس وقت گئے تھے تو ان پر مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے ملک چھوڑنے کے الزامات عائد کیے گئے. اس بار بھی ان کے رہنما خود جنرل باجوہ سے ڈیل کر کے نواز شریف کے لندن جانے کا اعتراف کر چکے ہیں. اس وقت بھی نون لیگ کا شکوہ یہی تھا کہ پرویز مشرف نے انہیں اقتدار سے بے دخل کیا ہے. اس بار بھی میاں صاحب کا یہی موقف ہے کہ انہیں جنرل باجوہ نے اقتدار سے ہٹایا ہے. اس وقت بھی جب وہ جلا وطنی میں زندگی گزار رہے تھے تو جدہ میں ان کے والد میاں شریف کا انتقال ہوا تھا اور وہ جلا وطنی کے باعث تدفین میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اس بار بھی خود ساختہ جلا وطنی کے دوران ان کی والدہ شمیم اختر صاحبہ لندن میں وفات پا گئی تھی اور وہ اپنی والدہ کی تدفین میں شرکت نہیں کر سکے تھے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دہرا رہی ہے لیکن دائرے میں گھوم رہی ہے. 16 سال گزر گئے ہیں, وقت اور سال بدل گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدل سکیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ 1999 میں اکتوبر کا ہی مہینہ تھا جب میاں صاحب کے اقتدار کا تختہ الٹا گیا اور اب اکتوبر کا ہی مہینہ ہے جب میاں صاحب دل میں اقتدار کی امنگیں جگائے پورے تام جھام کے ساتھ وطن واپس لوٹ رہے ہیں. بس سوال یہ ہے کہ کیا ان کا ویلکم ایسا ہو سکے گا جیسا 2007 میں ہوا تھا. اس وقت حکومتی پابندیوں اور گرفتاریوں کے باوجود نون لیگ نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو سڑکوں پر نکالا تھا. کیا اس بار تمام تر آزادیوں کے ساتھ نون لیگ تاریخی استقبال کر سکے گی؟ کیونکہ جو حالات ہیں وہ کچھ اور ہی منظر پیش کر رہے ہیں. استقبالی مہم جس کا آغاز ہی متاثر کن نہیں تھا. مقامی قیادت جلسوں میں زیادہ لوگ لانے والے کے لیے موٹر سائیکلز دینے کا اعلان کر رہی ہے. خود نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صوبائی حلقہ کم از کم 500 بندہ لائے اور ان ناموں کی پیشگی فہرست جمع کروائے. ایپ کے ذریعے پارٹی دیکھے گی کہ کون 21 اکتوبر کو جلسے میں ہے اور کون گھروں میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے 2007 میں جو معاملہ ہوا تھا,
23 میں بھی کیا وہی والا معاملہ ہونے والا ہے؟ یہی بڑا دیکھنے والا سلسلہ ہوگا، کیونکہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سچویشن ہے، اسپیشلی جو 16 مہینے کی حکومت ہے، بار بار میں یہ بات کرتی ہوں کہ 16 مہینے کا جو بھی برڈن ہے وہ سب سے زیادہ فیس کرنا پڑا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور اس پہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے آنے والے الیکشنز میں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 21 تاریخ کو جو میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور جو پہلے ایک بات کی گئی تھی کہ 10 لاکھ کا مجمع جمع کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس بیان کو واپس لیا گیا، اور پھر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر موٹر سائیکلز کے اعلان بھی ہو رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پر فہرستیں طلب کی جا رہی ہیں کہ کون کون لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کون لوگ جو ہیں وہ میاں صاحب کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ سب دیکھا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے طریقے سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ حالات وہ والے نہیں ہیں، یا 2007 تو چھوڑیے، 16 مہینے پہلے بھی مسلم لیگ نون کی جو سچویشن تھی وہ بڑی مختلف تھی۔ بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی، مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، اس وقت جتنے بھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہوتے تھے ان تمام میں پاکستان مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ وقت تھا کہ جب مسلم لیگ نون کے ٹکٹس کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہوتے تھے، باقاعدہ ٹکٹس بک رہے ہوتے تھے، لیکن اس وقت سچویشن بہت ڈیفرنٹ ہے، بڑی مختلف ہے۔ وہ 16 مہینے کا سارا برڈن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو اور ان کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، لیکن کیونکہ فرنٹ پر لیڈ کر رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب، اور میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، تو obviously یہ دیکھنا ہوگا کہ اس بار جو میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، کیا پاکستانی عوام کی جانب سے ان کو 16 مہینے کے نتائج ملتے ہیں، یا پھر اس سے پہلے جو 2013 سے لے کر 2017 تک کی بات کی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ وہ اس اپنے بیانیے کو اور یہ والی کامیابیاں جو مسلم لیگ نون کا دورانیہ رہا جس وقت میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، وہ تمام کامیابیاں گنوا کر پاکستانی عوام سے ووٹ مانگیں گے۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی پاکستانی عوام وہ 2013 سے لے کر 2017 والا بیانیہ بائی کریں گے، یا پھر یہ 16 مہینے کی جو حکومت ہے اس کا نتیجہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں پکڑائیں گے۔ یہ آنے والے الیکشنز میں دیکھنا ہوگا، اور بہت سارے ایسے پولیٹیشنز ہیں جو یہ تک کہہ چکے ہیں کہ شاید ان کو الیکشنز بھی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ لیٹس سی، انتظار کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔